अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर अपने जितने भी मसाइल होते हैं, खा रूहानी एतबार से हों खा जिस्मानी एतबार से हों, तमाम को हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात आपके मसाइल का हल बताती है। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं, आप इनको अक्सर कोह नूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व पीर साहब खैर वाफियत से हैं? जी, दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर वाफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं शायद? जी, आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, दोनों मुक़्तदर शख्सियात मौजूद हैं। आप जो है वो अगर फ़ील करते हैं किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोर्ट कचहरी का मसला है, रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, घरेलू मामलात के अंदर नाचाकियाँ हैं, कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश है या जादू टूने का असर है, तो इन तमाम तर कैफियत के अंदर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप नंबर नोट कीजिए और हमें कॉल कीजिए। इसके अलावा जिस्मानी जो अमराज होते हैं, जिस तरह शुगर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, फिर ब्लड प्रेशर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, और जिस्मानी दर्द, जिस तरह के जोड़ों का दर्द होता है, एक अजीब सी कैफियत रहती है कि जिस्म में थकन, नींद का आना और मतलब कि जिस्म में चुस्ती नहीं होती, तो ये तमाम तर कैफियत के अंदर भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान रूहानी और जिस्मानी एतबार से तंदुरुस्त होगा तब ही उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे और हसीन अंदाज में गुजरेगी। पीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आधे सर का दर्द, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि आधे सर का दर्द ख़त्म नहीं होता, दवाइयाँ भी लेते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स सर दर्द की हैं ना, ये टेंशन की वजह से ज़्यादा आजकल जो है ना, हर घर में ये टेंशन मौजूद है, जिसकी वजह से सर दर्द रहता है। बाहर कैफ पूरे सर का दर्द जो है वो तो मानी जा सकती है, लेकिन आधे सर का दर्द ये ख़ास प्रॉब्लम है। ठीक है। इसका शाह साहब टाइम कोई नहीं होता। ये कभी सुबह के वक्त सूरज निकल रहा है तो सर में दर्द है, सोए सोए सर में दर्द है, यानी ये एक प्रॉब्लम है आधे सर का दर्द जो है। इसमें हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सूफिया इकराम या पीरान उज़्ज़ाम हैं, वो अपने अपने हिसाब के मुताबिक इसका वजीफ़ा बताते हैं कि सर दर्द वो क्या करना है। बाज़ सूरत कुल शरीफ, कुल हुवल्लाह वो बता देते हैं, बाज़ दफ़ा कोई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बता देते हैं, बाज़ दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के बता देते हैं। हर एक का एक मुख्तलिफ उनका एक अपना तजर्बा है जी। लेकिन मैंने इसके एक मेरे पास जो एक अमल है, वो मैंने बाकायदा उसका वजीफ़ा किया जी, अमल किया मैंने आधे सर के दर्द का। और हर एक की अपनी राय है, लेकिन मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आधे सर का दर्द जितना मर्ज़ी कोई पुराना हो, वो चूँकि मैं बता नहीं सकता, तो वो 3 दिन का एक दम है। वो इंशाअल्लाह जो भी आएगा 3 दिन वो दम कराने के बाद वो आधे सर का दर्द नहीं रहता। लेकिन ये आधे सर का दर्द टेंशन की वजह से नहीं है, ठीक है, पूरे सर का दर्द टेंशन की वजह से है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंसान के अंदर। तो इसके मुख्तलिफ जो लिखने वाले हैं वो तो कई इसके बारे में लिखते हैं, ये कहाँ से दर्द आई, कैसे आई, किस वजह से आई, वो अपने अपने एक लोग लखारी जो हैं वो लिखते रहते हैं। लेकिन हल भी सारे अपने अपनी राय के मुताबिक बताते हैं, लेकिन यानी जिसने जो समझा उसके मुताबिक जो समझा, मतलब है कि
میرے پاس جو ہے چونکہ مجھے بھی عطا تھی کسی کی، اور باقاعدہ طور پہ صرف ایک عطا کو آگے عطا سمجھنا، میں نے اس پر پھر عمل کیا، میں نے عمل کیا اس پر، اس کی پڑھائی کی، اور الحمدللہ 3 دن دم کرانے کے بعد جتنا مرضی قدیم سے قدیم بھی یاد سر کا درد تو وہ نہیں رہتا، ٹھیک ہو جاتا۔ ٹھیک، تو وہ وظیفہ پڑھے کیا ویسے وہ جو پڑھائی ہے کچھ اس حوالے سے بتا دیں؟ دیکھیں آدھے سر کے درد کے لیے جو ہم یہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں یا بعض ہمارے پیر صاحبان بتاتے ہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر جی اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سائیڈ پہ درد ہے قبلہ اس سائیڈ پہ یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ بسم اللہ شریف 3 دفعہ لکھ دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسرا جو اوپینین رائے ہے وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ کل شریف شہادت والی انگلی کے ساتھ جس سائیڈ پہ آدھے سر کا درد ہے اس سائیڈ پہ لکھ دی جائے۔ پھر ایک رائے ہے کہ سورۃ فاتحہ شریف 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو 3 دن دم کیا جائے۔ تو یہ اپنی ایک رائے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ شریف، اکثر بسم اللہ شریف جو ہے یہ تو پورے سر کے لیے بھی ہے جی، کل شریف جو ہے یہ پورے سر کے لیے بھی ہے، لیکن اس کو آدھے سر کے دم کے لیے بھی بعض ہمارے جو پیر صاحبان ہیں وہ کرتے، چونکہ قرآن ہے تو قرآن تو حضرت سب کے لیے قرآن ہے، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، جی بالکل، اس پر یقین ہونا چاہیے پڑھنے والے کا بھی۔ یہ بہت ایک قیمتی جو ہے نا بات ہے کہ پڑھنے والے کا بھی یقین ہونا چاہیے جو دم کر رہا ہے، اور جس کو دم کیا جا رہا ہے اس کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہے، جی بالکل، اور اتنا یقین ہو کہ قرآن شفا ہے، جی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ بہت خوبصورت پیر صاحب آپ نے بتایا۔ آج تو جس طرح علم کا سمندر بہہ رہا تھا کہ ایک پریشانی کے لیے آپ نے 4-5 مختلف انداز سے وظائف شاہ بتا صاحب یہ دیے۔ بڑی موذی پرابلم ہے، جن کو یاد سر کی درد ہے نا، جی کئی بے شمار سرجن ڈاکٹر بھی میرے پاس آئے ہیں، یہ پرابلم ہے۔ ڈاکٹر تو کیا کہتے ہیں جی آپریشن کرائیں جی، بے شک، اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری کرائیں جی، جی لیکن جو میں سرجری کرتا ہوں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 3 دن کے بعد وہ درد نہیں ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے جس طرح آپ کو 3-4 مختلف انداز بتائے ہیں، آپ کوئی بھی انداز اپناتے ہوئے اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہے تو وہ اس طرح عمل کرے، انشاءاللہ العزیز خالق کائنات اس موذی مرض سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین، فیل کرتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے ہمارا نمبر نوٹ کیجئے اور پھر کال کیجئے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے اندر آپ کے لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں اور ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جی ناظرین کے لیے یہ ہمارے دم سارے فری ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ جی ہوتے ہیں، بے شک، بالکل، ہم سب وہ بیٹھتے ہیں، آپ جہاں کرائیں ادھر کرائیں جیسے بھی کرائیں وہ ہمارے فی سبیل اللہ ہیں دم ہمارے، جی کوئی فی کسی سبیل اللہ، قسم کا بالکل کوئی جی، پیسہ نہیں۔ فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں اور آپ ہمیں کال کیجئے تو انشاءاللہ العزیز فی سبیل اللہ ہی آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے گا، اور خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ حج کے ایام جاری ہیں اور حج کا پورا موضوع ہم نے 3 دنوں کے اندر ڈسکس کیا۔ عبداللہ ثاقب صاحب، حج کے بعد مدینہ شریف حاضری، جس طرح کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ایک اہم اور انتہائی ایمانی ہمارا جو تقاضا ہے وہ سوال جو ہے وہ فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ آج ذیقعد شریف کی آخری تاریخ ہے اور ابھی چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ ذی الحج شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور دنیا بھر سے خوش بخت مسلمان اس وقت سرزمین حرم پہ موجود ہیں، کچھ راستوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت تمام دیکھنے سننے والوں کو، تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ سفر عظیم نصیب فرمائے اور یہ حج کی سعادت اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔
آپ نے جو سوال فرمایا قبلہ، وہ سوال جو ہے بنیادی طور پر ایک مسلمان کی محبت اور اس کے ایمان کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور حرم میں حاضر ہونے کے بعد انسان جب اپنے گناہ جو ہے ان سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کعبہ شریف پہ نظر پڑنے کی برکت سے اور ان حج کے دوران عبادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے حاجی جب اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی سند اور پروانہ لے لیتا ہے تو پاک صاف ہونے کے بعد پھر وہ پاک دھرتی کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے جی، اور وہ اس شہر کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے کہ جس شہر میں یقیناً ہمارے ایمان کی جان اور اسلام کی آن اور جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب بندہ مومن حاضری کا تصور کرتا ہے، اس کے دل میں محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے۔ میں ترکی کے ایک اسکالر کی سیرت کے اوپر کتاب پڑھ رہا تھا، جی، شاہ صاحب انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، عمرہ شریف کی نیت سے غالباً سرزمین حرم کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ترکی سے ڈائریکٹ فلائٹ تھی مدینہ منورہ ایئرپورٹ کی۔ کہتے ہیں میرے ساتھ والی سیٹ پہ ہماری ترکی کے ایک پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے تھے۔ دوران پرواز ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شہر مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم شہر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری، سارا راستہ یہی موضوع چلتا رہا، مختلف پہلوؤں سے محبت بھری گفتگو چلتی رہی۔ کہتے ہیں دوران گفتگو انہوں نے ایک عجیب کیفیت ان پہ طاری ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ طیارہ مدینہ منورہ کی پاک زمین پہ لینڈ کرے اور میں جب اس جہاز سے باہر قدم رکھوں تو میں مدینہ پاک کی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاؤں، میں وہاں پہ اپنے آپ کو ایسے زمین پہ گراؤں اور اپنے پورے بدن کو وہ پاک شہر کی مٹی لگاؤں جس شہر کو نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہ جس طرح ہم ایک کیفیت میں بات کہہ جاتے ہیں بس کہہ گئے، کہتے ہیں لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب ہمارا جہاز مدینہ منورہ کی زمین پہ اترا، واقعتاً وہ ترکی کے ممبر آف پارلیمنٹ نیچے اترے، انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، صرف کہا نہیں۔ یہ محبت کی کیفیات ہیں۔ جتنی آپ کو جناب رسول اللہ دیکھیں نا، اب آپ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو مٹی ہے نا، لیکن جب مدینہ منورہ کی خاک کا ذکر ہوتا ہے تو صرف خاک یا مٹی نہیں کہا جاتا بلکہ خاک شفا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی میں میرے مصطفیٰ کریم نے سانسیں لی ہیں۔ ان سانسوں کی مہک اور خوشبو آج بھی مدینہ منورہ کو معطر و معمر کیے ہوئے ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں ایک اطمینان، ایک سکون، ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو شاید آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ مدینہ چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں، جب مدینہ شہر سے آپ کا جو دیا گیا وقت ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے شہر سے الوداع ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ مدینہ منورہ کی کیا بہاریں ہیں اور مدینہ منورہ میں کیا محبت اور کیا اللہ کی رحمتوں کی ایک برسات ہے جو انسان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہر کا کیا کہنا کہ جس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے روضہ شریف اور میرے ممبر کے درمیان والے حصہ کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ جنت میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی جنت میں داخلے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، جستجو کرتا رہتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پہ کتنا کرم ہے کہ آپ زندگی میں اپنے غلاموں کو جنت کے اس باغیچے میں ایک بار نہیں بار بار کرم فرماتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، اور اس روضۃ من ریاض الجنہ میں جب انسان پہنچتا ہے تو یقیناً پھر ایک طرف اصحاب صفہ کا چبوترا بھی نظر آتا ہے۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو پھر کیفیت اور عجیب ہوتی ہے۔ میں آپ سے اپنی ایک بات شیئر کر دوں، 2019 کا یہ وقت تھا جب میں عمرہ شریف پہ حاضر تھا، آخری دن فجر کی نماز اور تہجد کے وقت جب میں مسجد نبوی شریف کی طرف گیا، اتفاق سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور جب میں پہنچا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ کھانے بنے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں آگے جانے میں۔ اب میں آخری کھانے میں تھا، ادھر سے فجر کی اذان کا وقت بالکل قریب تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے شاید آج
آگے کی طرف موو آن ہونے کی جو ہے وہ آج کو موقع نہ ملے، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور میں آخری خانے میں ہوں، میرے سے آگے 4-5 خانے ہیں۔ میں نے دل میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آخری نماز یہاں ادا کرنے کے لیے اس سفر کی حاضر ہوں، پھر کب کرم ہو کون جانے، زندگی میں دوبارہ یہ سعادت نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ایک سسٹم، جو ایک ادارہ، جو ایک یونیورسٹی قائم کی، اسی ادارے کا تسلسل جو مدارس دینیہ ہیں، ہم بھی وہاں پڑھنے پڑھانے کا کام آپ کی عطا کردہ اس کرم اور فضل اور نگاہ رحمت سے کر رہے ہیں۔ آج میری خواہش یہ ہے کہ کرم ہو جائے اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ مجھے نماز کی سعادت اور شرف نصیب ہو جائے۔ اب یقین کیجئے شاہ جی، یقین کیجئے، جب وہ راستے کھلے انہوں نے سارے کھول دیے، بے شک اب سب نے اپنی اپنی جناب دوڑ لگا دی ریاض الجنہ کی طرف، اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ خالی پڑا رہا۔ میں جب جا کے اپنی پسند کی جگہ پہ بیٹھا، اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا چلا، سیکنڈز میں وہ بھر گیا، لیکن میرے جانے سے پہلے وہ خالی رہا۔ تو وہاں اس شہر میں یوں بھی یعنی کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوڑے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ ہمارے پاس جید علماء و مشائخ موجود ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مدینہ شریف کی یادیں اور مدینہ شریف کے فضائل و برکات بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، اور فی سبیل اللہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظائف بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کی پریشانیوں اور مصائب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہر گھر کے اندر دیکھیں الا ماشاءاللہ، اور ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو پریشانیاں نظر آئیں گی، لوگ کسی نہ کسی مسئلے کے اندر گرے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت کم سے لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ زندگی ہے، غم اور خوشی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو لیکن اگر خوشی آئے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ خالق کائنات کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارا جو بھی تمہاری نعمت ہوگی میں اس کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ جو خوشی ہوتی ہے یہ نعمت ہوتی ہے، تو جب ہم خوشی کے ماحول کے اندر ہوں تو تب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور جب پریشانی ہو تو اس وقت استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں یا جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی صحبت میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں اس پریشانی کا حل بتائیں۔ تو سب سے بڑا حل جس طرح پیر صاحب بتایا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ پیر صاحب، ایک بہن کا سوال ہے اور مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، فیس بک پر انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتی ہوں اور اکثر و بیشتر کپڑے میرے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ ان کا کاروبار کچھ ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، کچھ کپڑے نا ان کے جہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کمرہ ہے یا گودام ہے، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ ایک تو پھر وہی بات ہم رپیٹ کر رہے ہیں کہ بہن نماز پڑھا کریں، جی، قرآن پاک پڑھا کریں، دروشی پڑھا کریں سرکار پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپنی کاروبار کے اندر نا مین چیز ہوتی ہے کہ انسان آنیسٹی اس کی جو ہے اور جائز منافع۔ جی، جو بات سوال کے اندر ہو رہی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ سورۃ رحمان جو ہے اس کو جہاں آپ کے وہ کپڑے پڑے ہیں یا جو بھی ساز و سامان پڑا ہے، 3 مرتبہ جمعے کے دن آپ نماز عصر کے بعد سورۃ رحمان 3 دفعہ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی دم کر لیں اور اس جگہ پہ اس کا چھڑکاؤ کر دیں، تھوڑا 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 ٹھیک ہے، چھڑکاؤ کر دیں۔
یہ آپ کم از کم مہینے میں 2 دفعہ کر دیا کریں، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد یہ کر دیا کریں۔ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، نقصان ہے یا جو بھی کمی پیشی ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا۔ اس سوال کے ضمن شاہ صاحب میں جی جو ہمارے زراعت کے شعبہ سے منسلک لوگ ہیں، زمیندار طبقہ لوگ ہیں، فصل کرنے والے لوگ ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہیں، ان سے گزارش کروں گا۔ اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہماری فصل کو کیڑا چل گیا، ہماری فصل کا نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا زہریں اس کو دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ سورۃ رحمان کا بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کھاد ڈالتے ہیں، ڈی اے پی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہماری فصل جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے جی، ان کے لیے میں اپنے چینل کی وساطت سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو آپ وہ چاول کا بیج ہے یا گندم کا بیج ہے یا جو بھی آپ بیج بونا چاہتے ہیں، وہ بیج لے لیں، ٹھیک ہے، اس پہ 7 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھیں، سورۃ رحمان 7 مرتبہ پڑھ کر اس بیج پر دم کر دیں، اس کے بعد اس بیج کو اپنی زمین میں کھلار دیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ شکوہ اور گلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ بیج آپ نے زمین میں یعنی بچھانے سے پہلے، ڈالنے سے پہلے اس بیج کو اپنے گھر میں ہی 7 مرتبہ سورۃ رحمان جو ہے وہ دم کر کے پڑھ کے تو آپ اس کو کریں، انشاءاللہ فصل آپ کی بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر تیسرا ایک اور آپشن بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے لوگ گھروں میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ کیڑے مکوڑے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ گھر میں بڑے رہتے ہیں۔ جی بالکل، چیونٹیاں گھروں میں بڑی ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے گھر میں، خاص کر کے یہ برسات کے موسم میں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سورۃ رحمان جو ہے یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، ماشاءاللہ، اس کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر لیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کیڑے مکوڑے کو مارنا نہیں ہے آپ نے، جی کسی چیز کو، وہ بھی ایک جاندار چیز ہے، مارنا نہیں ہے۔ جو زہر والی دوائیاں، ہاں، آپ زہر والی دوائی ڈالتے ہیں، اس سے مر جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ سورۃ رحمان 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کر پانی دم کر کے آپ اپنے گھر میں تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ جتنے کیڑے مکوڑے جس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں یا وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں یا چیونٹیاں آپ کو تنگ کر رہی ہیں یا بعض دفعہ قبلہ وہ چھپکلیاں بھی ہیں۔ جی جی، اچھا، اب چھپکلیوں کے لیے تھوڑا سا اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، جی، وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے، ان کے لیے تو سورۃ رحمان آپ نے وہ پانی دم کر کے وہ تو انشاءاللہ خود ہی وہ چھوڑ جائیں گے، گھر بے شک، وہ چھوڑ جائیں گے۔ اگر جس گھر میں چھپکلی ہیں اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے کہ سورۃ رحمان کے ساتھ ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ کر اور ساتھ 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھ کر پانی دم کر کے آپ کر دیں، انشاءاللہ وہ چھپکلیاں جو گھروں میں وہ بھی دوڑ جائیں گی۔ بہت خوبصورت پیر صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ پورے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں گھروں کے اندر وہ سارے بتا دیے ہیں کہ چھپکلیاں گھر کے اندر ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا زراعت کے اندر خیر و برکت چاہیے ہو، اور اس کے علاوہ وہ جو بہن تھی ان کے بھی آپ کا سوال کا آپ نے جواب شاہ صاحب، اس سورت کی فضیلت اگر آپ پڑھیں نا، بے شک جتنی تو بھی یقین کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سرکار اس سورت کو پڑھ رہے تھے اور پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صحابہ کرام موجود تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے، جب آپ نے پڑھ لی تو فرمایا تم سے تو زیادہ بہتر جو وہ فرشتے تھے، جی، تم سے زیادہ فرشتے بہتر ہیں، کہ جب میں کہتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ بھی ساتھ پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس سورت کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پھر صاحب یہاں پر وقت ہو رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز، پھر بریک کے بعد ملتے ہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा आप देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। नाज़रीन, आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है कि जिस तरह आपके जितने भी मसाइल होते हैं रूहानी एतबार से या कारोबारी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, उनका आपको हल बताया जा रहा है। और पीर साहब ने बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमाई और आपको वज़ाइफ बताए। वो जो परेशानियाँ कॉमन होती हैं, हर घर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिस तरह छिपकलियों की बात चल रही थी, या जो ज़िम्मेदार लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उनको अक्सर ये होता है कि हमारे जो फसल है, हमारी जो भी हमने फसल काश्त की है तो उसके अंदर खैर व बरकत नहीं हो रही। तो पीर साहब ने वजीफ़ा बताया था, तो आप वो वजीफ़ा जो है वो सुनिए। अगर आपको नहीं याद रहा तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है और फेसबुक पर लाइव चल रहा होता है। तो आप फेसबुक पे हमारे पेज को सर्च कीजिए और वहाँ से ये प्रोग्राम सुनिए और ये वजीफ़ा नोट कीजिए। और फिर इसके साथ साथ अगर यूट्यूब आप यूज़ करते हैं तो 6 घंटे बाद ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से भी आपने जो है वो वज़ाइफ नोट कर सकते हैं। और फिर जब ये वज़ाइफ पढ़ते हैं तो 7-5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ा करें, ताकि उसके अंदर जो खैर व बरकत है वो होती रहे और नमाज की जो बरक़ात हैं उससे भी परेशानियाँ दूर होती हैं। जी हमें एमरजेंसी ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। और आज नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू चल रही है। मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल पर भी गुफ्तगू चल रही है, मदीना शरीफ में हाज़री के आदाब और मदीना शरीफ से जो हम मुसलमानों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उशाक है उनकी जो मोहब्बत है उसका भी तज़किरा चल रहा है। अब्दुल्ला साकिब साहब ने बड़ा खूबसूरत एक तुर्की का वाक़या बताया और फिर ख़ुद जब मदीना शरीफ में हाज़िर हुए तो उस हवाले से भी आपने एक गुफ्तगू फरमाई। जी अब्दुल्ला साकिब साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? क़िबला शाह साहब, मदीना मुनव्वरा जो है ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल जो आसमानी किताबें हैं उनमें मदीना शरीफ की निशानी और मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। बड़ा एक ख़ूबसूरत वाक़या जो है वो ज़ियाउन नबी में हज़रत पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी अलैहि रहमा और दीगर हमारे अकाबरीन ने भी अपनी उम्महात कुतुब में भी इसको बयान किया कि यमन के एक बादशाह थे। उनको वैसे यमन के बादशाहों को तुब्बा कहा जाता था। तो तुब्बा अव्वल जो थे वो मक्का मुकरमा अपने वफ़द के साथ, जिसमें 500 के करीब उलमा, हुकामा, दाना, वज़ारा उनके साथ शामिल थे, मक्का मुकरमा हाज़िर हुए, अल्लाह के घर की ज़ियारत की। और जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो वो उस वक़्त के यसरब की तरफ से गुज़र हुआ उनका। जब वो सरज़मीन यसरब पे पहुँचे तो उनके साथ जितने वो उलमा और हुकामा थे, आसमानी इल्म रखने वाले थे किताबों का, उन्होंने अपने बादशाह से दरख्वास्त की वज़ीर के ज़रिए कि यहाँ हमें रुकना चाहिए। जी, वहाँ खैमे लग गए, पड़ाव डाल दिया गया। कुछ दिन वहाँ क़याम के बाद जब बादशाह ने आगे रवानगी का इरादा किया तो उन 500 उलमा और हुकामा ने वज़ीर के ज़रिए ये दरख्वास्त पेश की बादशाह को कि हम ये चाहते हैं हमें यहीं इसी ज़मीन पे रहने दिया जाए, हम आपके साथ जाने से माज़रत चाहते हैं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसने दुनिया भर से ये जो दाना लोग थे इनको जमा किया था, साहिबान इल्म को अपनी टीम में रखा था मुशावरत के लिए कि ये मुझे मशवरे देंगे, ये मेरी बड़ी रहनुमाई करेंगे और रियासत के मामलात में बेहतर से बेहतर चला सकूँगा। अब जब उसकी सारी टीम जो है वो उसका साथ छोड़ रही है तो वज़ीर को उसने कहा कि जाके इनसे पूछिए, अगर ये चाहते हैं इनके वज़ाइफ बढ़ा दूँ, इनके वज़ाइफ बढ़ा दूँगा। कोई और सहूलत चाहते हैं, कोई और ये मुझसे मुतालबा इनका है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको ये कहिए कि मेरा साथ न छोड़ें। वज़ीर ने जाके जब उन उलमा से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ख्वाहिश, हमारा कोई मुतालबा नहीं, हम ना वजीफ़ा बढ़ाना चाहते हैं, ना बादशाह से कुछ और लेना चाहते हैं, हम बस ये इजाज़त चाहते हैं कि हमें इस धरती ज़मीन पे रहने दिया जाए। बादशाह ने उनको बुला लिया। बादशाह ने कहा कि वजह क्या है? उन्होंने कहा हमने अपनी आसमानी किताबों में जो अलामात, जो निशानियाँ पढ़ी हैं
وہ ساری یہاں اس زمین پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمارا گمان یہ ہے اپنے اس علم کی بنیاد پر کہ یہی وہ دھرتی ہے جس پہ اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، سبحان اور ہم یہاں ان کے انتظار میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں آئے تو ہم ان کی زیارت کریں گے، ہماری زندگیوں میں نہ تشریف لائے تو ہماری اولاد یقیناً ان کی زیارت کرے گی۔ طبہ جو ہے اس کے دل پہ اس بات نے اثر کیا، اس نے وہاں قیام بڑھا دیا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد ظاہر ہے ریاست کے معاملات دیکھنے تھے، واپس تو جانا تھا، اس نے جانے کا ارادہ کیا، اور ان علماء کے لیے اس نے وہاں یثرب میں گھر تعمیر کروائے، سبحان، یعنی مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آبادی کی۔ 400 گھر بننے کے بعد، ان علماء کی شادیاں کروانے کے بعد، بادشاہ نے کہا کہ ایک محل ان کے لیے بھی، ایک گھر ان کے لیے بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہاں ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ تو پھر وہاں انہوں نے ایک ڈبل سٹوری گھر، باقی سنگل سٹوری تھے، ایک ڈبل سٹوری گھر بنا، اور پھر جب ہجرت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور طبہ نے خط بھی لکھ کر اپنے اس جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے سپرد کیا، اور یہ وصیت کی کہ بعد میں اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے جانا، یہاں تک کہ تمہاری وہ بیٹا جس کی زندگی میں وہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں، یہ خط انہیں پیش کر دینا۔ اس خط میں اس نے ایمان کا اظہار کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے لڑنے کا اس نے اس میں ذکر کیا تھا، اور اپنے ایمان کو قبول کرنے کی التجا پیش کی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو اس وقت وہ خط دے کر ایک شخص کو بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا انت ابی لیلا، تو ابو لیلا ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نے مجھے کیسے جانا؟ فرمایا اس بات کو چھوڑو، تمہاری جیب میں جو میری امانت ہے وہ میرے حوالے کرو۔ وہ خط لیا، آپ نے پڑھا، خوشی کا اظہار کیا۔ میں مختصر کرتے ہوئے آخری حصے کی طرف کہ پھر آپ نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا کہ جہاں یہ بیٹھے اس کو پتا ہے، چلتے چلتے سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب بیٹھی۔ شاہ جی یہ وہی گھر تھا جو طبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی تعمیر کیا تھا، آپ اسی گھر میں آپ قیام فرما ہوئے جو آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ تو پھر آپ کے قدم لگے، وہ یثرب مدینہ بنا، اور ایسا مدینہ بنا کہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بنا، اور ہر مسلمان کے ایمان کی جان بنا، عاشق کی دل کی چین اور قرار بنا، اور مدینہ منورہ روح زمین کی وہ خوبصورت ترین دھرتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے کہ آپ ان شہروں میں جلوہ گر ہیں۔ تو جس شہر کی قسم رب یاد فرماتا ہے اسے مدینہ النبی کہتے ہیں، اور ہم خوش بخت وہ ہیں کہ جن کو مدینہ النبی میں حاضری کی سعادتیں میسر آتی ہیں۔ یہ کرم ہے اس آقا کا کہ ہم گناہگاروں کو اپنے نگر، اپنے شہر میں حاضری کی سعادت بخشتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس میں ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے، دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی، اور گناہگاروں کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ پھر سب بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، اور جس طرح انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی بھی آرزو ہوتی ہے کہ بار بار وہ آئے، کہ حسن رضا بریلوی صاحب کا وہ شعر ہے کہ بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، کہ وہ مدینہ شریف کی کشش تھی کہ اس لیے دوبارہ بار بار بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ آپ بھی مدینہ شریف حاضر ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ کہ جو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ایمان کی تازگی بخشے اور ہمارے اشتیاق کو اور زیادہ بڑھائے؟ دیکھیں شاہ صاحب، واقعات تو بے شمار ہیں، میں بھی 2 دفعہ مجھے بھی اللہ نے حاضری نصیب کی ہے۔ لاسٹ میں بھی 16 میں گیا تھا، تو واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن میں واقعات سے ہٹ کے تھوڑا سا ناظرین کی خدمت میں اس پاک سرزمین کے بارے میں کہ جو کم از کم جس کا پبلکلی فائدہ ہو۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے، اگر اس بستی کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا تو اس کا نام بدل دیتے تھے۔ جی، اس بستی کا نام بھی یثرب تھا، اور یثرب کا ایک معنی بیماریوں کا گھر بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اکثر مدینہ، قرآن میں بھی مدینہ من اہل المدینہ، ما کان لاہل المدینہ،
قرآن میں بھی مدینہ ہے. بیسیکلی مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی بات ہو تو پھر اس کو خالی مدینہ کہنے کی بجائے مدینہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو کہا جائے. جی عام عرف عام میں تو جب بھی ہم مدینہ کہیں گے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ مدینہ عربی میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں، لیکن ہر پبلکلی ذہن میں یہی مائنڈ میں بات جائے گی کہ مدینہ یہ وہی مدینہ ہے جو حضور کا شہر مدینہ. لیکن اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ یہ مدینہ کیوں مدینہ ہے کہ یہ مدینہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی کا شہر ہے یہ. بے شک. اچھا پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ صرف مسلمان اسے مدینہ تو نبی کہتے ہیں. جی یقولون یثرب وہی المدینہ، حالانکہ منافق لوگ اسے یثرب کہتے تھے، دوسرے لوگ بھی جتنے مذاہب کے تھے وہ یثرب کہتے تھے، لیکن یقولون یثرب وہی المدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حالانکہ یہ مدینہ ہے. جی مدینہ قرآن میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے. اچھا اور ہم تھوڑا سا جاتے ہیں کہ اب جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام چینج کر دیا، یثرب سے مدینہ بنا دیا، مدینہ تو نبی بنا دیا، اب ہمیں یثرب نہیں کہنا چاہیے. جی بالکل بالکل نہیں کہنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے بھی ایک روایت نقل فرمائی کہ یثرب اگر اب ہم اس کو یثرب کہیں گے تو ہم بڑے سخت گناہ گار ہوں گے. جی دوسری روایت یہ ہے کہ جس کو امام غزالی نے لکھا کہ اگر بندہ یثرب کہے اب اس مدینے کو اس وقت سے لے کے، جس طرح ہمارے آج کل کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی سپریم کورٹ کا یا کوئی ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے اس کا اطلاق ہوگا. جی جس وقت فیصلہ ہوا، اور اگر کسی کی آئین کی تشریح کر دی جاتی ہے تو پھر آئین تو موجود ہے لیکن اس کی تشریح اس وقت سے اطلاق ہو جائے گی. اسی طرح جس وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس شہر میں رکھا، آپ نے اس کا نام چینج کیا، اب دوبارہ اگر ہم اس کو یثرب کہیں گے تو 3 دفعہ آپ کو بلکہ 10 دفعہ آپ کو مدینہ 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 کہنا پڑے گا. بڑے سخت گناہ گار ہوتا ہے بندہ کہ ہماری بعض نعتیں بھی قبلہ شاہ صاحب بنی ہوئی ہیں تو ہم اسی کوئی جس طرح شاہ مدینہ یثرب کے والی، ہاں ہم مطلب ایک اسی کو لیتے ہیں. تو اصلاح کر رہا ہوں کہ اب ہمیں وہ لفظ یثرب نہیں کہنا چاہیے بلکہ اب مدینہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح قبلہ علامہ ثاقب صاحب فرما رہے تھے، واقعہ بھی بیان کر رہے تھے، حضور کا وہ شہر مکہ ہو یا شہر مدینہ ہو، جی دیکھو اس شہر مدینہ تو نبی میں حضور کے 10 سال زندگی کے گزرے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ جب شہر مدینہ سے باہر جاتے تو جب واپس آتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے. بے شک. جو ہی شہر مدینہ نظر آتا تو تیز کر دیتے تھے کہ میں جلدی سے اس شہر مدینہ میں چلا جاؤں. اس کے فضائل اور خوبیاں کیوں بیان کی گئی ہیں، اس کی فضیلت کو کیوں بیان کیا گیا ہے کہ 10 سال میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر میں گزارے ہیں. اور اس کی جو مٹی ہے اس کو خاک شفا ہے. کیوں کہا گیا کہ آپ، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام تو اس شہر کی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس شہر کی مٹی لے کے اسے دے دیتے تھے کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ اپنے چہرے پہ مل لو، یہ اپنے لباس کے پاس ساتھ مل لو، یہ اپنے جسم سے مل لو. مٹی ملنے سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا. اس کی فضاؤں کو، اس شہر کی ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دیا. اور پھر بھی اس ایک شہر مدینہ کا نام طیبہ بھی ہے. سبحان اللہ. کہ یہ طیبہ بھی ہے. بے شمار اس شہر کے نام رکھے گئے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن طیبہ بھی ہے کہ یہ پاکیزہ شہر ہے. تو جس دھرتی سے پھر یہ کہ ان کی ہواؤں فضاؤں کو معطر بنا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، کہ خوشبو آتی ہے. اور یہی بات ہے کہ 2 چیزوں کی موت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے.
لیکن دو طرح کی موت مانگنا جائز ہے، ایک شہادت کی موت مانگنا جائز ہے، ایک مدینہ پاک میں موت مانگنا جائز ہے۔ سبحان یہ دو طرح کی موت مانگنا جائز ہے۔ کیوں مانگنا مدینہ پاک کی موت جائز ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، جی، جو وہاں جس فوت ہو جاتا ہے، جس کا وصال ہوتا ہے، وہاں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ جنت البقیع میں جاتا ہے۔ تو ان کو حضور نے اپنا پڑوسی اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو برا بھلا نہ کہا جائیں، آپ ان کے عملوں کی طرف نہ دیکھیں، جی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا نہیں کرتے ہیں، آپ تو نسبت رسول کو دیکھیں بے شک، کہ یہ شہر میرے رسول کا ہے۔ ہمارے قبلہ شاہ صاحب بعض لوگ جو وہاں سعودیہ میں رہتے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں یا مدینہ میں رہتے ہیں، پھر وہ آ کے ان کے عربیوں کے گھریلو حالات، باہر کے حالات آگے جی، دیکھتے ہیں، اکثر کوئی بیان کرتے ہیں تو میں منع کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ یہ نہ کریں، وہ جیسے ہیں ان کے عمل جیسے ہیں وہ جانیں اور ان کا خدا جانے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس شہر کے باسی ہیں، بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باسی ہیں، بس، وہاں رہتے ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ میرے پڑوسی ہیں، واہ، اور ہمسایوں کا بڑے حقوق ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کوئی جیسے بھی ان کے عمل ہو لب کشائی نہیں کرنی چاہیے ان کی ہواؤں میں۔ اور پھر شہر مدینہ دیکھیں کہ قبلہ شاہ صاحب کے مدینہ شہر جس کے دربان جو ہیں، جس کے سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روایات میں آتا ہے کہ دن کو پہرا دیتے ہیں، 70,000 رات کو پہرا دیتے ہیں۔ ان کے شہر مدینہ کے پہاڑوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، گلیوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں۔ ٹائم ہے تو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں۔ جی، مختصر واقعہ یہ کہ میں جب 16 میں گیا، میں بھی چلو بتا دیتا ہوں، بتانے والی، تو میں آخری دن تھا، میں مدینہ پاک جو ہے ہم نے وہاں صبح کی نماز پڑھ کے تو رخت سفر باندھنا تھا، وہاں سے نکلنا تھا، مکہ شہر میں آنا تھا۔ اس رات ہم جاگتے رہے، جب کوئی 12 بجے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، گھر والے بھی تھے ساتھ، ان کو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں مسجد نبوی میں، تو میں 2 گھنٹے جو ہے نا آپ سامان جو بھی باندھنا ہے میں جا رہا ہوں۔ میں نکل گیا قبلہ شاہ صاحب، میری خواہش کیا تھی کہ آج اگر مجھے موقع مل جائے تو میں ریاض الجنہ میں جا کے کچھ نفل پڑھ لوں۔ میں گیا تو وہ باقی دروازے بند تھے، باب السلام جو تھا دروازہ وہ رات کو تقریباً کھلا ہوتا ہے، اس سائڈ سے میں ہو کے گیا تو قبلہ وہ ریاض الجنہ وہ صفائی کر رہے تھے، اور انہوں نے سارا وہ ناکناتیں لگائی ہوئی تھی، بند کیا ہوا تھا۔ اب اتنا رش نہیں تھا، خیر تھوڑا تھوڑا رش ہوتا گیا۔ میں اس باب السلام والی سائڈ پہ جا کے نا، تو بالکل جہاں سے وہ گزر کے اور مواجہ شریف کے آگے سے پھر گزرتے ہیں، اس سائڈ پہ میں نکر کے ساتھ لگ گیا۔ کچھ چند کوئی 2 4 یا 5 7 لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ کھڑے تھے، میں ایسے کھڑا ہو گیا، میں کہ چلیں اگر تو نصیبوں میں ہوا تو یہاں سے۔ وہ صفائی کر رہے تھے ریاض الجنہ کی، اور قبلہ شاہ صاحب قدرت خدا کی کہ وہی ہوتا ہے کہ جب بندہ محبت کے ساتھ کسی چیز کو مانگتا ہے، اور سرکار تو ویسے بھی رحمت للعالمین ہے، ان کے گھر بارگاہ میں اگر سوال کیا جائے تو وہ اما السائل فلا تنہر، کہ انسان خالی آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قبلہ شاہ صاحب انہوں نے پہلی ریاض الجنہ کی پہلی صف اوپر سے صفائی کر لی، تو انہوں نے اس نکر سے کنات اٹھا دی۔ جو ہی نکر سے کنات اٹھائی تو ہم 5 7 لوگ نہ دوڑ کے اندر چلے گئے، بالکل سارا ریاض الجنہ خالی تھا۔ تو انہوں نے کنات پھر بند کر دی، صفائی کر رہے تھے باقی۔ قبلہ میں اتنا ٹائم ملا کہ میں نے صلاۃ التسبیح نماز پڑھی وہاں۔ اب دیکھیں کہ صلاۃ التسبیح نماز پہ اور سارا خالی، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کم از کم کچھ نہ کہیں تو 20 منٹ تو کہیں نہیں گئے، بے شک لگتے۔ پھر میں نے نفل بھی پڑھے، اور کبھی اس جگہ پہ پڑھتا ہوں، کبھی ادھر، کیونکہ خالی جگہ تھی۔ عام ہاتھ میں تو پاؤں پہ جا کے سجدہ پڑتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں حضور کے روضہ کی دیوار کے ساتھ بھی بالکل کھڑا ہو گیا نا، تو وہاں بھی نوافل پڑھے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، سرکار کی، جس وہاں پر جا کر جو بھی سوال کریں گے، جو بھی دل کے اندر آرزو ہوگی، وہ خالق کائنات پوری فرماتا ہے۔ عبداللہ ثاقب صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ پیر صاحب نے جس طرح بتایا کہ آپ نے بھی واقعہ سنایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری یہ آرزو ہے، تو وہیں اور اسی وقت پوری ہوئی۔ تو بارگاہ رسالت سے جو بھی مانگے وہ ملتا ہے۔
اور اسی طرح جو والہانہ انداز کے اندر اس شاخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضریاں دی، اور جو حاضری دینے کے آداب ہیں اور جن جن کیفیت کے اندر اس شاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ذرا مختصر سا اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ قبلہ شاہ جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ موضوع جو ہے اسے تو ایک دفعہ چھڑ جائے تو پھر یہ مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ آپ جہاں سے صحابہ کرام سے شروع کریں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، آپ کی قبر انور پہ آپ نے یوں اپنا گال رکھا ہوا ہے اللہ، اور بڑے ایک کیفیت میں ہے کہ وقت کا بادشاہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ دیوانہ کون ہے؟ تو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اس بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ابو ایوب اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، بت کے پاس نہیں آیا ہوا۔ یعنی صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ جو دکھڑے سنانے ہیں آج بھی آ کے دربار نبی میں سناؤ، یہاں آج بھی کرم کے بادل ویسے ہی برستے ہیں جیسے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں برستے تھے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو آپ شام چلے گئے، آپ نے مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ دور ہو گئے، کیونکہ آپ کی یادیں اتنی تھیں کہ آپ تڑپتے تھے، قدم قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات وہ آپ کو ستاتے تھے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو خواب میں حکم ہوا کہ بھول گئے ہو، یہ اچھی وفا ہے، ملاقات کرو۔ اور دوسری تیسری بار حکم ملنے پہ جب مدینہ الرسول میں جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تو سارے اہل مدینہ نے درخواست پیش کی کہ جناب بلال اذان سنائیے۔ جی، اب یہ ایک ڈبل دوہری آزمائش ہوگی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حاضر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر آنکھوں کے سامنے نہیں، اور دوسرا پھر آذان، کیونکہ آذان جب بھی جناب بلال کہتے تھے عجب منظر ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نگاہ ہوتی تھی، مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے تھے اور اللہ کی نماز کی دعوت کی صدا بلند ہوتی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کیفیت میں یہ پیغام ہمیں دیا کہ محبت سے آؤ، ادب سے آؤ، جو مانگو گے ملے گا، صرف مدینہ الرسول میں آ کے نہیں، جہاں سے بھی مانگو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ کرم فرماتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ قبلہ پیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، علامہ قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دونوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور روح پرور گفتگو فرمائی۔ یقین جانیے کہ میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور میں دونوں شخصیات سے اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ خالق کائنات مجھے بھی سعادت عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیے۔ ناظرین، ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ بھی کہا بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی گفتگو باتیں کی ہیں، سبحان، یا اللہ ہم سب کو شہر مدینہ کی زیارت سے مستفیض فرما۔ آمین آمین۔ بالخصوص جو ہمارے شاہ صاحب ہیں قبلہ، پروردگار عالم ان کو بھی حضور کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں بار بار حضور کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ ان شہروں کی گلیوں کو، وادیوں کو، پہاڑوں کو یا اللہ ہمیں زیارت نصیب فرما۔ آمین۔ جتنے ہمارے دوست احباب حج کرنے کے لیے گئے ہیں، یا اللہ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس مقدس مہینہ جس کا آج آغاز ہونے والا ہے، اس کے صدقے سے ساری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص یہ ذی الحج شریف کا جو چاند نظر آنے والا ہے، اس مہینے میں جتنی بھی دعائیں ناظرین مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور بالخصوص اس مہینے میں ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جتنے آپ کے فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، کل مومنین کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔